रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है, और हज़ारों करोड़ों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है तिब्बे नबवी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटिक मेडिसिन्स के ऊपर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। इसमें से क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं जो उर्दू में आपको जो स्पीच कर रहा हूं, तो आप लोग मेरी स्पीच को यानी उर्दू को फॉलो कर सकते हैं। तो जो लोग समझते हैं मैं जो बात कर रहा हूं वो थोड़ा सा हाथ उठाएं अपना। वेरी गुड। कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स इसमें जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगी, तो मैं वहां पर कुछ बातें आपको इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। इसके साथ साथ मैं पैरेलल रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं मेरे मोबाइल पे, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, तो आपको ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझो मैं जो कह रहा हूं। उसके बाद में आप जो है ना आराम से जो प्रॉफिटिक मेडिसिन्स के बुक्स हैं वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उसको आप पढ़ोगे तो आपको और नॉलेज वगैरह मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबित हयात है। ज़ाबित हयात के माने इंसान को जो जिंदगी गुजारता है उसके लिए जो चाहिए वो सारी की सारी चीजें अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से बता दिया है। वो कंप्लीट है, ओके, इट इज इनकम्प्लीट नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने ये कहा कि रसूल तुम्हें जो दें उसको ले लो, और जिससे मना करें उससे तुम रुक जाओ। तो इस्लाम यानी अल्लाह और उसके रसूल। तो जब हम प्रॉफिटिक मेडिसिन्स की जब बात करते हैं तो उसके अंदर कुरान के भी कोई आयत होंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हैं हदीसें उसका भी ऐड होगा। यानी ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्रॉफिटिक मेडिसिन्स के अंदर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है वो होगा, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात जो की है वो भी होगा, और उसके लिए जो कुरान के आयतें हैं जो नाजिल हुए उसको भी प्रॉफिटिक मेडिसिन्स के अंदर शामिल होंगे। क्योंकि जो कुरान है वो खुद इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है चलता फिरता एक कुरान जो है वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल लाइफ में करके बताया। जैसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि क्या तुमने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। यानी कुरान के बारे में जब पूछा तो कुरान का बहुत प्रैक्टिकल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है। जैसे अकीदा कैसा होना चाहिए, यानी एक अल्लाह को मानना है, शिर्क नहीं करना है। इसी तरीके से अखलाकियात के बारे में, एक इंसान झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। इन्हें जितने भी कैरेक्टर्स की जो बात है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है। इसी तरीके से मामलात के बारे में भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि अपना ट्रांसैक्शन कैसा करना है, बिजनेस कैसा करना है, या हमारे मामलात में जब कुछ करते हैं तो लेन देन में लिखाई पढ़ाई करना है, तो मामलात के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। इसके अलावा जो है माशरा, एक सोशल जब आप रहते हो तो पड़ोसी के साथ कैसा रहना है, पड़ोसी मुल्क के साथ कैसा रहना है, उसके बारे में भी बताया है। इसके अलावा तिजारत, बिजनेस के बारे में भी बताया है, और कि मतलब आप जो है सूद वगैरह मत लो वगैरह सारी चीजें बताइए। तो इसके साथ साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में बताया है, सेहत के बारे में बताया है। सेहत के बारे में यानी हेल्थ के बारे में बताया है कि इंसान को अगर जिंदगी गुजारना है, हेल्थी जिंदगी गुजारना है तो वो कैसा रहना है, ये चीजें बताई है। तो इसको जो है प्रॉफिटिक मेडिसिन कहते हैं। मगर जैसे तिजारत में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, बैंकिंग सिस्टम आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं, मामलात में, सोशल में, तो बहुत सारी चीजें रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को रख के उलमा जो है बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसी तरीके से तिब्बे नबवी के बारे में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें बताई है, और इसमें बहुत सारे जो है उलमा जो है इसका और भी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी देते हैं वक्त के साथ साथ में। अब एक चीज समझना जरूरी है कि यूनानी मेडिसिन एक अलग थेरापी है और प्रॉफिटिक मेडिसिन एक अलग थेरापी है। दोनों के कॉन्सेप्ट काफी मिलते जुलते हैं, यूनानी मेडिसिन और प्रॉफिटिक मेडिसिन।
میں آج آپ کو کھجور کے فائدے، شہد کے فائدے، کلونجی کے فائدے، خوشبو کے فائدے یہ سب نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ سب آپ کو پتا ہے۔ جو بھی شخص پروفیٹک میڈیسنز کے بارے میں بات کرتا ہے یا پڑھتا ہے، مسواک کے بارے میں اس کو پتا ہے، عطر کے بارے میں پتا ہے، یا تلبینہ کے بارے میں پتا ہے، اس کے بارے میں نہیں بولوں گا، کیونکہ آپ عالم لوگ ہیں، آپ بیسک جانتے ہو، تو میں بیسک بات نہیں کروں گا۔ میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ اوورآل پروفیٹک میڈیسنز ہے کیا چیز، کیسے اس کو پڑھنا ہے، کیسے اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر بات کروں گا ایز اے ڈاکٹر، کیونکہ میں بیسیکلی جو ہے BUMS-MD ہوں، بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری میں نے کی ہے، بعد میں MD کا کورس کیا ہے، ڈاکٹر آف میڈیسنز میں نے کیا ہے، اور ایلوپیتھک سسٹم جو انگلش میڈیسن سے میں نے پوسٹ گریجویشن ڈپلوما ان ایمرجنسی میڈیسنز کیا ہے سمبیوسس یونیورسٹی سے۔ اس کے علاوہ میں نے ایکوپنکچر، اروماتھراپی، بیوٹیشین، یوگا، روگی پیڈیٹیشن، پنچکرما، ہربل میڈیسن، میڈیسنل پلانٹس، بہت سارے کورس کیے ہیں۔ ساتھ میں نے پریکٹیکلی 20-25 ایئرس جو ہے میں نے پروفیٹک میڈیسنز کے بارے میں پڑھا بھی ہے، سمجھایا ہے۔ تو میں کوشش یہ کروں گا ساری چیزوں کو آپ کو آسانی سے سمجھا سکوں، تاکہ آپ کوئی بھی گوگل میں بھی جب سرچ کرو نا، گوگل میں ہر چیز اویلیبل ہے، مگر کم از کم آپ کو ٹائپ کرنے آنا چاہیے سرچ کرنے کے لیے۔ اگر سرچ کرنے کے لیے بھی نہیں آتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ فائدہ نہیں کرے گا۔ تو پروفیٹک میڈیسنز میں بہت ساری کتابیں ہیں، مگر اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، یہ آپ کو میں کچھ بیسک چیزیں سمجھاتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک فل ٹائم پروفیشنل حکیم نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں کہ مطلب وہ پورا دن گھر میں بیٹھ کے جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے ان کو چلو بھائی یہ دوا لو یہ لو، ایسا نہیں کرتے تھے، سمجھ رہے؟ پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ لاسٹ میں جو بچے کوسچن کریں گے تو اسی میں کوسچن کریں گے۔ تو میں ابھی اس کا آنسر دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو اسلام نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اسلام مکمل کرنے کا کام ان کو دیا تھا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ نالج دیا، اس نالج کی بیس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک پروفیشنل حکیم نہیں تھے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور آپ جو ہے سارے لوگوں کو پیشنٹ آ رہا ہے دوا لکھ کے دے رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، زمانے میں، حارث بن کلدہ نامی ایک حکیم تھے جو کہ پروفیشنل حکیم، وہ باقاعدہ صرف وہی کرتے تھے، صرف حکمت ہی کرتے تھے۔ ان کی اگر آپ ہسٹری آپ پڑھو گے نا تو وہ وہاں پر عرب کے علاقے میں جا کے، پرشین وغیرہ جا کے، وہاں پر باقاعدہ انہوں نے طب سیکھا، یعنی میڈیکل سیکھا۔ اس وقت میں کیونکہ ایلوپیتھک نہیں تھا تو لوگ یونانی میڈیسن سے سیکھتے تھے، تو جو گیلن ہے، جالینوس ہے، دوسرے جو تھے ان کے جو شاگرد تھے ان سے انہوں نے طب سیکھا، اور وہ مدینہ میں طائف آئے۔ تو طائف میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے، اس کے بعد وہ صحابی بھی ہوئے، حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں جو ہے صحابی بنے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کے پاس پیشنٹ کو ریفر کرتے تھے کہ تم جاؤ حارث بن کلدہ کے پاس علاج کرو۔ ایسے بہت سارے حدیثیں ہیں، میں یہاں پر نہیں بولوں گا، جیسے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بتایا، ان کو جا کے علاج کرو، وہ علاج کرتے تھے۔ تو وہ کیا علاج کرتے تھے؟ وہ یونانی ٹریٹمنٹ کرتے تھے، سمجھ میں آیا؟ تو پروفیٹک میڈیسن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی، وہ زیادہ تر میڈیسن سنگل ڈرگز کے اوپر ہے، یعنی اٹ از اے سنگل ڈرگ۔ اور دوسری بات جو ہے، یونانی میڈیسنز کے اندر جو بھی دوا استعمال ہوگی وہ کمپاؤنڈ میڈیسن سے 1 سے 5-6 دوا مل کے بنے گا۔ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھانے کے لیے بولا، شہد بولے، تو یہ سارے سنگل ڈرگس ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کھجور کھا لیا، شہد پی لیا، اور کلونجی کھا لیا، 7 دانے کھا لیے۔ اور یونانی میڈیسنز کیا ہے، سنگل ڈرگ سے بھی علاج کرتے ہیں، اور کمپاؤنڈ، حلوہ بنا کے کھلایا، شربت بنا کے پلایا، یہ یونانی میڈیسن ہے۔ اوکے، تو عرب کنٹری کے اندر دونوں بھی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروفیٹک میڈیسنز کے اوپر بولا وہ بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ جو حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علاج کرتے تھے وہ بھی تھا، پریکٹس میں تھا۔ اب جو ہے میں آپ کو آتا ہوں کہ جو ڈیسیز ہوتے ہیں، ایز پر دا پروفیٹک میڈیسنز، ڈیسیز 2 قسم کے مرض ہوتے ہیں۔ ڈیسیز کو کیا بولتے ہیں؟ مرض۔ مرض کے 2 اقسام ہیں، ایک ہے دل کے امراض،
اس کو روحانی امراض بھی بولتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے بدنی امراض، باڈی کا مرض جو بیماری آتی ہے. جیسا دل کے مرض کیا کیا ہے، میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، شارٹ میں بولتا ہوں. جیسا شک اور شبہ کرنا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شک اور شبہ کرنا، زیادہ شک اور شبہ مت کرو، کیونکہ بہت زیادہ جو گمان وغیرہ جو کرتے ہیں وہ گناہ ہے. اسی طریقے سے گمراہی کو اللہ نے ایک مرض بولا، دل کا مرض بولا. اسی طریقے سے لالچ، انسان کو لالچ ہے، کچھ بھی مل جائے ناشکر ہوتا ہے، اس کو بھی دلی امراض بولا، دل کے امراض. نفاق، چھپانا کوئی چیز کو جان کے، حق جان کے چھپانا، نفاق. حسد، کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا، اس کا حسد. تو یہ دل کے امراض کے معنی ایسا نہیں کہ دل کے اندر اسٹرکچر میں یا فنکشن میں کوئی پرابلم ہے، بلکہ روح میں پرابلم ہے. سمجھ رہے؟ یعنی فزیولوجی، پیتھولوجی آف ہارٹ اچھا ہے، ادروائز اس کی جو اندر کی جو روحانی ہے دل کی، اس کی بیماری ہے. تو ایز پر طب نبوی مرض کے دو اقسام ہیں، دل کے مرض اور بدنی مرض. بدنی مرض کیا ہے؟ جیسے دو ٹائپ ہے اس کے اندر بھی. ایک ہوتا ہے مادی مرض، یعنی ہیومرز جو ہوتا ہے، خون، بلغم، صفرا، سودا، یہ چار جس کو ہیومرز بولتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں مادہ خراب ہو جانا. اسی طریقے سے کیفیت کے اوپر مرض، کیفیت کے معنی مزاج کا خراب ہو جانا. یعنی انسان کا جو چار قسم کا مزاج ہوتا ہے نا، جیسا مطلب گرم اور خشک ہوتا ہے، سرد و تر ہوتا ہے، تو یہ سارے جو مزاج انسان کا ہوتا ہے وہ مزاج خراب ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے پروفیٹک میڈیسنز کے اندر مرض کے دو قسم بتائے ہیں. میں ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی بولوں گا. ایز پر دا پروفیٹک میڈیسنز کیا ہے، دل کے مرض کے بارے میں کیا بولا ہے وہ میں بتاتا ہوں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ المدثر ہے چیپٹر نمبر 74 آیت نمبر 31 کے اندر، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے، یعنی چھپانے والی کی بیماری ہے، اور کافر پوچھتے ہیں اس سے اللہ سے کیا مراد ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے دل کے مرض میں یہ بتایا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں، یعنی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بشرطے کہ تقوی اختیار کرو، لہذا لوچ دار لہجے میں تھوڑا آہستہ سے بات نہ کرو. جس کے دل میں مرض ہے، یعنی بیماری ہے، وہ کوئی نامناسب خواہش کر سکتا ہے. یہ سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 32 آیت نمبر 33 میں بتایا ہے. یعنی آہستہ بھی اگر بات کرتی ہے لڑکی تو سامنے والے کے دل کے اندر بیماری، تو پروفیٹک میڈیسنز کے اندر اس کو بھی بیماری کہا. اوکے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 10 کے اندر، اور ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں دل کے مرض کے اندر. اسی طریقے سے بدنی مرض کے بارے میں آپ کو بولا. یہ یونانی کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جو ہمارا جو بدن ہے یہ جو ہے 4 ہیومر سے بنا ہے، خون، بلغم، صفرا اور سودا. یہ 4 ہیومرز میں سے یہ سب نارمل رہے گا تو الحمدللہ، اس میں ایک بھی آگے پیچھے ہوگا تو بیماری آتا ہے. اسی طریقے سے ہماری باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مزاج، ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے. گرم، جیسا مطلب گرم ہے، تر ہے، خشک ہے، سرد ہے، 4 مزاج ہوتا ہے. تو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ لاسٹ میں آپ کو اس کا سوال کا جواب آپ کو دوں گا. جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تربوز کے ساتھ تم کھجور کو کھایا کرو، کیونکہ جو کھجور کی جو گرمی تربوز کی سردی کو مٹاتی ہے. تربوز جو ہے واٹر ملن، اس کا جو مزاج ہے وہ سرد اور تر ہے، یعنی وہ سرد بھی ہے اور تر بھی ہے. تر سمجھ رہے، ویٹ ہے. اور کھجور ہے وہ گرم ہے مزاج میں اور خشک ہے، ڈرائی بھی ہے، ہاٹ اینڈ ڈرائی. جب یہ دونوں مکس کھائیں گے تو نقصان نہیں ہوگا. تو ایک بندہ صرف سرد و تر کھاتا رہے گا، تربوز کھاتا رہے گا، تربوز کھاتا کرے گا، تو اس کا مزاج اگر سرد و تر ہے تو جلدی بیمار پڑ جائے گا. یا صرف کوئی شخص کھجور کھاتا رہے گا، کھجور کھاتا رہے گا، اس کا مزاج اگر گرم ہے تو منہ میں چھالے آ جائیں گے، السر آ جائیں گے. تو یہ کمبینیشن بتایا گیا. تو یہ مزاج کا جو کانسیپٹ بھی انڈائریکٹلی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ڈائریکٹلی نہیں ہے بٹ انڈائریکٹلی، مگر یہ کانسیپٹ جو ہے یونانی کے اندر بھی آتا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا بدن کے مختلف حالتیں ہیں، ہمارا جو جسم ہے اس کے مختلف حالتیں ہیں. 3 حالت ہے سمجھنے کے لیے. ایک ہوتا ہے طبعی حالت، طبعی کے معنی نارمل. ایک ہوتا ہے غیر طبیعی حالت، یعنی اب نارمل حالت. اور ایک ہوتا ہے جو درمیانی، اس کے اندر درمیانی حالت ہوتی ہے جس کے اندر لا صحت
और ला मर्ज, ना उसके अंदर सेहत रहता है ना उसके अंदर मर्ज रहता है। ओके, तो ये 3 हालतें प्रॉफिट मेडिसिन के अंदर भी बताया गया है। इस मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि इंसान की जो तबी हालत के अंदर भी अगर कोई खराबी आना है तो 2 किस्म से खराबी आएगी। एक इंटरनल असबाब, अंदरूनी सबब, खुद हमारे मिजाज की खराबी या अखलाक की खराबी की वजह से बीमारी आता है। दूसरा गैर तबई हालत। गैर तबी हालत के माने उसके अंदर जो बैरूनी असबाब होते हैं, खारिजी असबाब, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। आप समझ रहे हो, क्योंकि शायद आपका वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाज, क्योंकि इलाज बाद में आएगा। नंबर 1 मैं समझा रहा हूं। एक होता है इंसान का इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, इंसान के इंटरनल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। मिजाज की खराबी हो गया, हम पूछते हैं भाई तुम्हारे कैसे मिजाज हैं, बोलते कि यार मेरा मिजाज ठीक नहीं है। मिजाज, ओके, मिजाज क्या है मैं आपको बता दिया, गरम, तर, सर्द, खुश्क, 4 मिजाज होता है इंसान का, और 4 ही मिजाज होता है, 5वां मिजाज कोई नहीं होता। इन्हें अल्लाह ने जो बनाया है इसी से बनाया है, 4 मिजाज में ही सारे इंसान पूरे जानवरों को बनाया है। तो दुनिया के अंदर जितने भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स से माने फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल ले लो, सारे मिजाज ये 4 ही हैं। 4 ही मिजाज के अंदर दवा भी है, 4 ही मिजाज के अंदर फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल भी है। तो इंसान को मिजाज के हिसाब से इलाज करना चाहिए, जिसको इलाज भी जिद बोलते हैं। जैसे किसी को बुखार आ गया, बुखार यानी फीवर, बहुत ज्यादा फीवर, तो फीवर क्या है, गर्म है, बहुत क्या गर्म है। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम पानी से उसका इलाज करो। तो पानी का मिजाज क्या है, सर्द है। तो गर्म हम क्या करते हैं, डॉक्टर को बताने के बाद भी जब बुखार कम नहीं होता, फीवर कम नहीं होता, तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं। तो डॉक्टर क्या बोलता है, अच्छा एक काम करो, पानी में कपड़े को भिगो के सर पे रखो। तो बुखार जो है वो गर्म है, पानी सर्द है। तो कोई भी इलाज करने से पहले पेशेंट का मिजाज मालूम होना जरूरी है। तो कैसा मिजाज मालूम करते हैं, यूनानी में काफी डिटेल से है कि ये इंसान जो बहुत मोटा रहेगा, एकदम चुस्त रहेगा, तो वो बलगम मिजाज है, भाग भागेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा, हैपर रहेगा, तो वो सफरावी मिजाज का है। समझ रहे, बहुत ज्यादा काला है, बार बार उसको जो खे आते हैं, डाइजेशन इश्यू होते हैं, तो सफर। तो मिजाज के बारे में बताया गया। तो एक तो मिजाज की खराबी, और दूसरा हमारे जो खिल्त है, खून, बलगम, सफरा, सौदा, इसकी खराबी की वजह से बीमारी आती है, ये इंटरनल प्रॉब्लम है। और एक होता है जिसको एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, बैरूनी सबब। क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, इसको यूनानी में पढ़ना है तो इसको अज़बाबे सित्ता जरूरिया बोलते हैं। सित्ता के माने 6 चीजें, तो 6 ही चीजें होती हैं जिससे बैरूनी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नंबर 1, पहली बात हवा, यानी आपकी हवा का, आबो हवा का बदल जाना, या हवा की वजह में इंफेक्शन, कोई भी चीज हो सकती है, हवा से इंफेक्शन हो सकता है वगैरह, वायरल हो सकता है। नंबर 1 होता है हवा। दूसरा है माकुल और मशरूब, यानी पानी, जो भी पानी आप पीते हो या कोई भी करते हो, तो उसके अंदर की खराबी, आपने नहीं पिया, डिहाइड्रेट हो गए, आप पूरा दिन खेले, डिहाइड्रेट हो गए, तो चक्कर आके गिर जाओगे। तो आपको पानी आप एक दिन में 3 लीटर पानी नहीं पिए, यूरिन में इंफेक्शन होगा, और साथ में क्या होगा, पेशाब में जलन होगा। तो बैलेंस, ज्यादा किडनी फेलियर पेशेंट ज्यादा पानी पी ले तो लंग्स में पानी जमा हो जाएगा, कम पानी पिए तो किडनी स्टोन हो जाएगा। माकुल और मशरूबात, ये नंबर 2 है। पहला हो गया हवा, दूसरा होता है माकुल और मशरूबात। थर्ड जो है वो है हरकत बदनी नफसानी, हरकत बदन, हमारे बॉडी का हरकत करना, यानी मूवमेंट्स करना। एक इंसान को एक्सरसाइज करना है, वर्जिश करना है, आपको जो है दौड़ना है, जैसा अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बच्चों को तीर अंदाजे सिखाओ, स्विमिंग सिखाओ, है ना, और क्या करते, घोड़ा रेजी सिखाओ। ये सारे क्या थे, फिजिकल फिटनेस। तो इंसान जितना मूवमेंट करेगा उसके सेहत उतना अच्छा रहेगा। रिसर्च में ये आता है कि जितना एक इंसान जितना वॉक करेगा उसकी उम्र में उतना इजाफा होगा और हेल्थी रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और ये है, आपको बदन और नफ्स दोनों भी हरकत करना चाहिए। दूसरी बात, उस जैसे हरकत किया वैसे उसके अंदर सुकून भी होना चाहिए, उसको सुकून बदनी और नफसानी। समझो कि मैं बहुत ज्यादा हरकत तो किया, मूवमेंट्स किया, बट मैं रात में नहीं सोया तो भी बीमार हो जाऊंगा। तो कम से कम मुझे 8 घंटे सोना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद फौरन सो जाया करते थे, फजर को उठा करते थे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आती है बदन के आराम का,
صرف بدن نہیں بلکہ اپنی نفس کا بھی. یہ دونوں کے اندر جیسے سائیکولوجیکل بھی انسان بیٹھ کے پڑھ رہا ہے نہیں, تھوڑا ریسٹ اس کو بھی چاہیے. تو اس کے اندر کیا ہے, حرکت بدنی اور نفسانی, اسی طریقے سے سکونی بدنی نفسانی. اس کو انگلش میں اگر بولنا ہے تو جو ہے باڈی موومنٹس بول سکتے ہیں, مینٹل باڈی موومنٹس بول سکتے ہیں, فزیکل مینٹل باڈی, یا جو ہے دونوں ریسٹ بول سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے احتباس اور استفراغ. احتباس کے معنی ایواکویشن, یعنی کوئی چیز کو دبا کے رکھنا, اور جو ہے استفراغ کے معنی ریٹینشن. مطلب سمجھو کہ یہ کتنے ہیں احتباس اور استفراغ, میں بتاتا ہوں. سمجھو کہ کسی کو پیشاب آ رہا ہے, یورین کرنے جانا ہے, روک کے رکھ رہا ہے. کتنی دیر روک کے رکھے گا, ہے نا؟ تو جتنی دیر روک کے رکھے گا اتنا پرابلم اس کو بڑھے گا. موشن آ رہا ہے, روک کے رکھا ہے, کتنی دیر روکے گا؟ اس کو گیس آ رہا ہے, ہوا خارج نہیں ہو رہا ہے. تو بہت عورتوں کو پیریڈز ہوتا ہے, انہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ ساری چیزوں کا بھی سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. یورین انسان کو ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں احتضاء اور استفراغ کے اندر آتی ہیں. اور نوم اور اغزا, نوم کے معنی نیند, اغزا کے معنی اٹھنا, اویک, سلیپ اینڈ اویک. یعنی انسان کو جتنا نیند چاہیے وہ اتنا چلنا بھی چاہیے. تو اس کے درمیان میں بیلنس, یہ بیلنس, اس کے اندر یہ 6 چیزوں کے اندر کچھ پرابلم آ جاتا ہے تو آپ کو ایکسٹرنل لیول سے بیماری آتی ہے. تو اب انسان کو, پیشنٹ کو جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں تمہارا جو ہے نیند کیسی ہے, تم جو ہے ٹوائلٹ جاتے کہ نہیں جاتے, تم جو ہے کتنی دیر ایکسرسائز کرتے, تم واکنگ کرتے کہ نہیں کرتے. تو یہ سب کیس ہسٹری میں آتا ہے, تب پتا چلتا ہے کہ یہ اس کو جو ہے پرابلم انٹرنل نہیں ہے بلکہ ایکسٹرنل پرابلمس ہے. اچھا, اس کے علاوہ مرض کے یعنی جو ڈیزیز, یہاں تک ہو گیا کمپلیٹ, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آتا ہوں. جو ڈیزیز ہوتا ہے اس کے بھی مختلف مرحلے ہیں. مرحلے کے معنی بہت سارے جو ہے اس کے اسٹیجز ہیں. کوئی ایک بیماری جب آ جاتی ہے وہ 4 اسٹیج ہیں. پہلا ہوتا ہے ابتدا, ابتدا کے معنی شروعات. دوسرا ہوتا ہے شدت, شدت کے معنی پیک. اس کے بعد اس کے اندر کمی آتی ہے جس کو بحران بولتے ہیں. اس کے بعد اختتام. تو یہ مرض کے 4 الگ الگ مرحلے ایز پر دا پروفیٹک میڈیسن. اب میں آپ کو آتا ہوں اصول علاج کی طرف, ٹریٹمنٹ کی طرف, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھاتا ہوں. اصول علاج 3 اصول علاج ہے. پہلی بات حفظان صحت, پریونٹیو میجرز, یعنی بیماری نہیں آنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ چیز آپ کو بتانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہے. دوسرا جو اصول علاج ہے وہ ہے فاسد مواد کا اخراج, فاسد غلیظ چیزیں جو ماربیڈن میٹرز جو ہمارے باڈی کے اندر ہیں اس کا اخراج کرنا. تیسرا ہوتا ہے مضرات سے پرہیز, یعنی جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اس سے بچنا, جس کو ڈائٹو تھراپی بھی بول سکتے ہیں. یونانی میڈیسنز کے اندر 4 طریقے سے علاج ہوتا ہے. علاج بالغذا یعنی کھانے کے ذریعے سے, علاج بالدوا دوا کے ذریعے سے, علاج بالتدبیر تدابیر کے ذریعے سے, کپنگ وغیرہ, علاج بالید سرجری کے ذریعے سے. مگر اس کے اندر پروفیٹک میڈیسنز کے اندر 3 طریقے سے علاج ہوتا ہے. صحت کی حفاظت, مواد کا اخراج اور مضرات سے پرہیز. تقریباً سیم ہے. اس کو اور ڈیٹیل سے اگر سمجھانا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. صحت ایک ہوتا ہے کہ بیماری آنے کے بعد علاج کرنا, وہ کیوریٹو میجرز ہے, بیماری آ گیا اس کے بعد علاج کرنا. ایک ہوتا ہے بیماری آنے سے روکنا, اس سے پہلے ہمیں پریونٹیو رہنا ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کھانے کے بارے میں بولا, فوڈ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری جو ہے پیٹ ایک بری ہانڈی ہے, اگر تم اس کو بھرنا ہے تو 1/3 کھانا, 1/3 پانی, 1/3 ہوا کے لیے چھوڑ دو. میں کلیئر حدیث کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ سب علماء ہیں تو آپ کو پتا ہے, میں شارٹ میں سمجھا رہا ہوں. پانی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹھ کے پانی پیا کرو, 3 سانس میں پانی پیا کرو, اور جو ہے پانی کی چیزوں کو پھونک کے مت پیا کرو. اسی طریقے سے پیشاب کرنا ہے تو بیٹھ کے پیشاب کرو. اور جو ہے نیند کے بارے میں بتایا, ورزش کے بارے میں بتایا, نکاح کے بارے میں بتایا تم نکاح کرو, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے پروسٹیٹیوٹ کے پاس لوگ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یس ایلی بڑی بڑی بیماریاں آئیں گے, ایڈس آئے گا, بہت سارے سفلس جیسے انفیکشن ہے ڈیزیز آئیں گے. نکاح کر لے گا بچ جائے گا بندہ. اسی طریقے سے سرما لگانے کے لیے کہا, آنکھوں کی روشنی بڑھنے کے لیے اور آئی انفیکشن کو کم کرنے کے لیے. خوشبو کا استعمال کرنا, مطلب انسان کیا ہے خوشبو جب کرتا ہے تو ایک ادب سے
اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے انفیکشنل ڈیزیز سے بچنے کے لیے جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاعون آ گیا تھا, تو طاعون جب آ گیا تھا تو بہت سارے لوگ مر گئے تھے. تو اس وقت میں جو ہے پریونٹیو میجر سے کہا گیا, اللہ نے فرما دیا گیا کہ جو ہے اگر طاعون جہاں پر بھی آتا ہے تو جہاں پر بندہ ہے وہ وہاں سے نہ بھاگے, اور جہاں پر آلریڈی وہ بندہ ہے وہ وہاں پر نہ, جیسے کورونا, ابھی کورونا کا لوگ ہم نے دیکھا کہ کوارنٹائن ساری چیزیں چلی. تو یہ انفیکشنل ڈیزیز کا کانسیپٹ بھی پروفیٹک میڈیسنز کے اندر تھا, پریونٹیو میجر سے یہ ساری چیزیں. اسی طریقے سے جو ہے مسواک کرنا, تو ظاہر سے بات ہے ڈینٹل کی جو چیزیں ہیں, دانتوں میں انفیکشن, جو گندگی جم جاتا ہے, تو مسواک جو ہے پریونٹیو میجرز ہیں. سرکمزیشن, ختنہ کرنا, جیسے مسلمان ختنہ کرتا ہے. ابھی بہت سارے لوگوں کو کینسر آف پینس آتا ہے, انفیکشن ہوتا ہے, اور بہت سارے پرابلمس آتے ہیں, ختنہ کرنے سے بچ جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے, اتنا نہیں بہت سارے ہیں, میں سمجھانے کے لیے ایگزامپل دیا ہوں, یہ سارے کے سارے پریونٹیو میجرز ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب میں آپ کو آتا ہوں تھوڑا سا کیوریٹو میجرز کے اوپر, اب علاج کے بارے میں. اب سمجھو کہ اس کے اندر فاسد مواد کا اخراج, جیسا کپنگ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چاند کے 17 19 21 کو کپنگ کرنے کے لیے بولا, ہجامہ کرنے کے لیے بولا. جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ہجامہ کر سکتے ہیں. اب وہ بہت سارے حدیثیں ہیں. کل انشاءاللہ میری وائف ہے ڈاکٹر سفینہ, تو ان کا جو ہے ایک لیکچر ہے ہجامہ کے اوپر, سائنٹیفک لیکچر ہے. انہوں نے 3 سال کا جو ہے MD کورس کیا ہے ہجامہ کے اوپر, تو انشاءاللہ وہ سائنٹیفک لیول پہ انشاءاللہ وہ بتائیں گے آپ کو, اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ کل. تو میں اس میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا, میں سمجھاتا ہوں کہ اب یہ کیسے کام کرتا ہے, فاسد مواد نکالنا. اسی طریقے سے فسد, کیٹرائزیشن, انہیں جو بلڈ کو نکال کے خون نکالتے تھے, یہ سارے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیا؟ نہیں کیا. آپ پوری ہسٹری پڑھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہجامہ نہیں کیا, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیٹرائزیشن نہیں کیا. بلکہ جو ایکسپرٹ تھے اس وقت میں, جو خاندانی تھے لوگ, ایکسپرٹ تھے, وہ لوگ جو ہے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجامہ کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں, وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے کہا, اس کے بینیفٹس کہا, بٹ اللہ کے رسول نے نہیں کیا کسی کو. کلیئر ہو گیا. اسی طریقے سے فاسد مواد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جیسا وامٹنگ کرا دینا, کسی کو پرابلم ہے, موشن ہو جانا, پیشاب ہے تو پیشاب نکل جانا باہر. اسی طریقے سے عورتوں کو پیریڈز نہیں ہو رہا تو دوا دے کے پیریڈز, یہ سارے گندگی جو ہمارے باڈی کے اندر جمع ہے, ریا ہے, آنکھوں کے آنسو, یہ سارے کے سارے اخراج ہونے کو بھی فاسد مواد بولتے ہیں. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈانے کے لیے بولا جب کچھ تکلیف تھی, کیونکہ وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ نمکیات ہوتے ہیں جو ہمارے جو ہے دماغ سے, اسکن سے باہر نکلتے ہیں, تو وہ جو ہے ہیئرز کیا کرتے ہیں, اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو جب آپ صاف کر دیتے ہیں آپ ہیئرز, تو وہ نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو فاسد مواد کا اخراج ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے علاج بالغذا, ڈائٹوتھراپی کے بارے میں بھی کافی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, جس کو ڈائٹوتھراپی, ابھی آپ ڈائٹوتھراپی خود 4 سال کا کورس ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ڈائٹ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیسے کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کب کھانا ہے, یہ بھی کلیئر بتایا گیا. اسی طریقے سے مضرات سے پرہیز, یعنی مضرات سے پرہیز کے معنی اللہ کی قرآن کی آیت ہے, جیسا اگر تم جو ہے مطلب بیمار ہو یا سفر میں ہو, تو اس وقت میں اگر جو ہے تمہیں پانی نہیں ملا ہو یا پانی سے تمہیں پرابلم ہو, تو تیمم کر لیا کرو. قرآن کی آیت میں نوٹ کر کے رکھا ہوں, بٹ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو کبھی پانی سے بھی نقصان ہوتا ہے تو پانی کو بھی پرہیز. تو اب ایک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب مل کے کھجور کھاتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ تم کھجور مت کھاؤ, ابھی تم جو ہے ابھی ریکور ہوئے, تم کھجور مت کھانا. تو سارے لوگ مل کے جو ہے کھجور کھا رہے تھے, اور وہ سیڈز, جو کھجور کے اندر جو سیڈز تھے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈالتے تھے, جس کی وجہ سے گچھا بن گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بولا کہ اے علی, کیا تم نے جو ہے مطلب جو اتنے کھجور کھا لیے؟ تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں, ہم نے تو کھجور کھا لیا, سیڈ چھوڑ دیا, آپ نے سیڈ کے ساتھ, تخم کے ساتھ کھا لیے. تو ایک مذاق تھا, مگر اس سے بولنے کا مقصد کیا ہے کہ کھجور میں آلویز فائدہ نہیں ہے. کچھ جگہ پہ کھجور نہیں بھی کھانا چاہیے, کچھ جگہ پہ کلونجی نہیں بھی کھانا چاہیے, کچھ جگہ پہ دوسرے. تو اللہ کے رسول صاحب نے جو بات بتائی ہے وہ اس وقت میں جو صحابہ تھے, جو مزاج تھا, وہ حساب سے ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کیرلا سے ہو,
تو کیرلا میں جو چیز بنتی ہے کھانے کی چیزیں جیسا اڈلی ڈوسا سامبار ڈوسا، اس کا ذکر اگر آپ پروفیٹک میڈیسنز کے اندر ڈھونڈیں گے تو ملے گا کیا؟ نہیں ملے گا نا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی غذا کے بارے میں بولے تھے جو اس وقت میں ملتا تھا، جو اس وقت میں مہیا تھا، اس وقت کا جو مزاج کے حساب سے تھا. ٹھیک ہے، ابھی اس کے علاوہ بہت سارے ڈیٹیلز پروفیٹک میڈیسنز کے اندر ہے، جیسے بخار کا ہے، بخار کا علاج اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ذات الجب یعنی پلورسی، اس کو لنگس میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس کا علاج ہے، زخموں کا علاج کے بارے میں ہے، شیاٹیخا ارخ النساء جو کمپریشن ہوتا ہے نرو اس کے بارے میں ہے، سر درد کا علاج کے بارے میں ہے، اور اسی طریقے سے زہریلے جانوروں کاٹنے سے کھجلی کا علاج ہے، ایپیلیپسی کا علاج ہے، گردوں کے مرض ہے. گردوں کے مرض کے بارے میں اگر میں بولوں گا نا ایک عجیب سا کانٹروورسل آ جائے گا، مگر وہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، مگر یہاں پر نہیں بولوں گا کیونکہ میں کانٹروورسل بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بیسک ہو، اگر جب آپ پڑھو گے جب آپ کو سمجھ میں آئے گا تب پوچھو، پھر انشاءاللہ میں آپ کو بات بتاؤں گا. اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی امراض کا بھی علاج بتایا ہے. میں آپ کو یہاں پر کچھ بیسک چیزیں بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو پیدا کیا، بیسک یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور اس زمین سے اللہ نے مٹی کو لانے کے لیے کہا اور اس سے مٹی کا پتلا بنایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی روح ڈالی. یہ قرآن میں حدیث میں آتا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے انسان جو بنا ہے ایک بدن اور روح سے بنا ہے، تو انسان کے بدن کی جو غذا ہے وہ اس زمین سے آئے گی، اس زمین سے آئے گی، وہ کھا پی کے اپنے بدن کو طاقتور کر سکتا ہے. مگر جو روح کی جو غذا ہے وہ آسمان سے ہے. مثال کے طور پر بد نظری ہے، جنات کا اثر ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، تمہارا دل اطمینان پائے گا. قرآن کی آیت ہے، اللہ کا ذکر سے دل کو اطمینان پہنچتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم شیاطین کے اثرات سے بچنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھو، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ بہت سارے دعائیں ہیں، رقیہ ہیں، یہ پڑھو. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کو پہلے پرابلم کیا ہے. اس کو بدنی پرابلم ہے، بدنی پرابلم ہے تو انٹرنل پرابلم ہے کہ ایکسٹرنل پرابلم ہے. ایکسٹرنل پرابلم ہے تو اس کے 6 کازز میں سے اس میں سے کون سا پرابلم ہے. یا ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، کچھ پیشنٹ فزیکل پرابلمز ہوتے ہیں، کچھ پیشنٹس کو کچھ نہیں رہتا، ان کا صرف سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے. یونانی میں اس کو نفسیاتی مرض بولتے ہیں، صرف شک اور شبہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے روحانی کچھ لوگوں کو مرض ہوتا ہے جیسا شیاطین کا اثر، بد نظری، تو ہم ان کو دعا کے ذریعے سے علاج کریں گے. تو ایک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروفیٹک میڈیسنز کا ایک شارٹ انٹروڈکشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد آپ انشاءاللہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھئے، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں.